बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी वन मैन शो, जिसके मुसन्निफ़ हैं मजहर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपकी लेबॉर्ट्री का कोई साइंसदान छुट्टी पर गया हो या किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ हो, आखिर कहीं ना कहीं से तो लीकेज हुई है। इमरान ने इशारा देते हुए कहा। छुट्टी? नहीं, कोई छुट्टी पर तो नहीं गया। अरे हाँ, एस.टी. ताहिर 4-5 माह पहले हॉलैंड एक साइंस कॉन्फ्रेंस में जरूर गया था, लेकिन एस.टी. ताहिर तो इंतहाई जिम्मेदार साइंसदान है, उससे इस किस्म की बात की तो तवक्को भी नहीं की जा सकती। सरदावर ने चौंकते हुए कहा। एस.टी. ताहिर हॉलैंड गया था? क्या एस.टी. ताहिर अब लेबॉर्ट्री में मौजूद है? इमरान ने पूछा। हाँ, मौजूद है और वो इस मंसूबे पर काम कर रहा है। क्यों? सरदावर ने पूछा। आप उससे मेरी बात कराएं, लेकिन मैं बतौर X2 बात करूंगा। उसे मेरा पसे मंजर बता दीजिएगा ताकि वो कोई बात छुपाए नहीं। इमरान ने कहा। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि ये लीकेज एस.टी. ताहिर से हुई है? नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो इंतहाई जिम्मेदार आदमी है। सरदावर ने कहा। मैं कब कह रहा हूँ कि वो गैर जिम्मेदार है? आप बात तो कराएं। इमरान ने इस बार स्पाट लहजे में कहा। ओके, तुम होल्ड करो, मैं उसे बुलाता हूँ, सरदावर ने कहा और इमरान खामोश हो गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सरदावर की आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं दावर बोल रहा हूँ जनाब। एस.टी. ताहिर साहब मौजूद हैं सर, सरदावर ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा और इमरान समझ गया कि ताहिर के सामने सरदावर उससे बाहैसियत X2 बात कर रहे हैं। यस, बात करवाइए। इमरान ने भी X2 के मखसूस लहजे में कहा। यस सर, मैं ताहिर बोल रहा हूँ सर। दूसरे लम्हे एक मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले के लहजे में हल्की सी परेशानी की लहर भी मौजूद थी, जैसे उसके लाशऊर में कोई खौफ मौजूद हो। मिस्टर ताहिर, आप हॉलैंड में साइंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे? इमरान ने स्पाट लहजे में पूछा। यस सर, हुकूमत की तरफ से मुझे भेजा गया था, ताहिर ने जवाब दिया। वहां आपकी मुलाकात साइंसदानों के अलावा किस किस आदमी से हुई थी? जरा सोचकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास आपकी वहां मुलाकात की मुकम्मल तफसील मौजूद है। इमरान ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। सर, मुझे तफसील से तो याद नहीं है, क्योंकि एक तो अरसा काफ़ी हो गया है, दूसरा मुझे ये ख्याल भी ना था कि मुझे इस किस्म की जवाबदेही करनी पड़ेगी, ताहिर ने उलझे हुए लहजे में कहा। मिस्टर ताहिर, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं होता, ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इमरान ने लहजे को और ज्यादा सख्त बनाते हुए कहा। सर, जहां तक मुझे याद है मैं वहां सिर्फ 3 दिन रहा था और इस दौरान साइंसदानों से मुलाकात के अलावा और किसी से मेरी बात नहीं हुई थी। अलबत्ता मुझे जिस होटल में रखा गया था वहां मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ली गई थी। मैंने जब इस पर एहतजाज किया तो मुझे बताया गया कि ये तलाशी सरकारी तौर पर हॉलैंड की इंटेलिजेंस ने ली है और मकसद सिर्फ हिफाजती इकदाम था, ताहिर ने जवाब दिया। आपको कैसे पता चला कि कमरे की तलाशी ली गई थी? क्योंकि अगर तलाशी इंटेलिजेंस ने ली थी तो वो लोग तो इसे जाहिर नहीं होने देते, इमरान ने चौंक कर पूछा। सर, वैसे तो शायद मुझे मालूम ना होता, लेकिन मेरे बैग में मौजूद कागजात खासे उलट पलट हो गए थे, जिससे मैं चौंका था, ताहिर ने कहा। आपके बैग में मौजूद मंसूबे के मुतल्लिक भी कागजात थे? इमरान ने पूछा। कागजात तो नहीं थे सर, अलबत्ता मेरी पर्सनल डायरी में उसका जिक्र जरूर था, लेकिन बेहद मुख्तसर अल्फाज में, सिर्फ अपनी याददाश्त के तौर पर, कोई वाज़ेह बात ना थी, ताहिर ने अटकते हुए जवाब दिया। क्या आपको यकीन है कि आपको किसी गैर मुतल्लिक आदमी से मुलाकात नहीं हुई? इमरान ने पूछा। यस सर, मुझे मुकम्मल यकीन है। दरअसल सर, मैं इंतहाई कम आमेज सा आदमी हूँ। मैं वैसे भी किसी से मुलाकात पसंद नहीं करता और वैसे भी वहां मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिली, ताहिर ने जवाब दिया। ओके, आप अपनी डायरी सरदावर को दे दीजिएगा, मैं उसे देखना पसंद करूंगा। रिसीवर सरदावर को दीजिए, इमरान ने कहा। यस सर। दूसरे लम्हे सरदावर की आवाज सुनाई दी। सरदावर, एस.टी. ताहिर साहब की डायरी आप ले लें, अगर जरूरत पड़ी तो मैं मंगवा लूंगा। गुड बाय।
عمران نے کہا اور سرداور کی بات سنے بغیر رسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایس ٹی طاہر کی بات سن کر عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی، کیونکہ اس کے دوست فرینک کا تعلق ہالینڈ کی انٹیلیجنس سے تھا اور فرینک یہاں ریڈ ٹی کے پیچھے آیا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق ریڈ ٹی نے ہالینڈ میں کارروائی کی تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اچانک اسے ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیے۔ یس سر۔ چند لمحوں بعد فوراً کال آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس اسپیکنگ، ہالینڈ کی انٹیلیجنس کے چیف کا نمبر معلوم کر کے بات کرواؤ۔ عمران نے لہجہ بدل کر تحقمانہ آواز میں کہا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا اور عمران سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد رسیور سے دوبارہ آواز نکلی۔ یس، ہیگ اسپیکنگ، چیف آف انٹیلیجنس۔ ایک بھاری اور نامانوس آواز سنائی دی۔ میں رحمان بول رہا ہوں، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس آف پاک ایشیا۔ عمران نے اپنے والد کی آواز بناتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سر رحمان کا تعارف لازماً ان سے ہوگا۔ او رحمان صاحب، آپ آج کیسے یاد کر لیا؟ اچانک دوسری طرف سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ ایک بات پوچھنی تھی۔ یہ بتائیے کہ مسٹر فرینک آپ کی انٹیلیجنس میں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مسٹر فرینک؟ ہاں، وہ بڑا ذہین اور جی دار ایجنٹ ہے۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہیگ نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج کل یہاں پاک ایشیا میں موجود ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایک مجرم ریڈ ٹی کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ ریڈ ٹی نے ہالینڈ میں حکومت کے خلاف کارروائی کی ہے۔ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ ریڈ ٹی؟ مجھے تو اس نام کے کسی مجرم کا علم نہیں ہے اور نہ ہی اس مجرم کی کسی کارروائی کا سرکاری طور پر ہمیں علم ہے۔ اور فرینک پاک ایشیا کیسے پہنچ گیا؟ وہ تو 1 ماہ کی میڈیکل رخصت پر ایکریمیا گیا ہوا ہے۔ ہیگ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ چند ماہ قبل ہالینڈ میں ایک سائنس کانفرنس ہوئی تھی، کیا آپ کو یاد ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے، بہت بڑی کانفرنس تھی، ہیگ نے جواب دیا۔ اس کے حفاظتی اقدامات کا انچارج کون تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ٹھہریے 1 منٹ، میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں، ہولڈ کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو رحمان صاحب۔ چند لمحوں بعد ہیگ کی آواز سنائی دی۔ یس فرمائیے، عمران نے جواب دیا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، اس کانفرنس کے حفاظتی دستے کا انچارج فرینک ہی تھا، لیکن رحمان صاحب یہ سلسلہ کیا ہے؟ میں تو بری طرح الجھ گیا ہوں، ہیگ نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، فرینک میرے لڑکے علی عمران کا آکسفورڈ میں کلاس فیلو اور دوست رہا ہے۔ اس حیثیت سے وہ مجھے ملنے آیا تھا تو بات چیت میں ریڈ ٹی اور پھر اس کانفرنس کا ذکر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ چلو آپ سے تصدیق بھی کر لوں اور ملاقات کی تجدید بھی ہو جائے گی، عمران نے بات بناتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ہیگ کو فوری طور پر چونکانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس نے کیسے کہہ دیا کہ ریڈ ٹی کوئی مجرم ہے اور اس نے ہالینڈ میں کوئی کارروائی کی ہے، اور پھر وہ ایکریمیا سے پاک ایشیا کیسے پہنچ گیا؟ ہیگ ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ میرے خیال میں اس نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے ایک فرضی مجرم کا نام لے دیا ہوگا، اور باقی رہی پاک ایشیا آنے والی بات تو وہ میرے لڑکے کے ساتھ ہی آیا ہے۔ میرا لڑکا ایکریمیا گیا ہوا تھا، وہاں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور پھر میرے لڑکے کے اصرار پر وہ اس کا مہمان بن کر یہاں آیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ او اچھا، میں سمجھ گیا، ویسے وہ ہمارا اچھا ایجنٹ ہے۔ اور کوئی بات؟ ہیگ نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، اچھا خدا حافظ، عمران نے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے رسیور رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرا رہی تھی، جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ اسی لمحے اس کی کلائی پر ضربیں لگنے لگیں تو اس نے چونک کر گھڑی کا ونڈ بٹن دبا دیا اور ڈائل پر چھوٹا ہنسا تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور۔ گھڑی میں سے ٹائیگر کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس عمران اٹینڈنگ، اوور۔ عمران نے اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ کے فلیٹ کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے، لیکن یہ نگرانی بڑی جدید قسم کی مشینری سے کی جا رہی ہے۔ ایک سیاہ رنگ کی کار آپ کے فلیٹ سے کافی دور ایک گلی میں کھڑی ہے جس میں 2 افراد موجود ہیں۔ وہ مشین کے ذریعے وہاں سے باقاعدہ آپ کے فلیٹ کو باہر اور اندر سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فلیٹ میں ہونے والی ہر فون کال بھی باقاعدہ ٹیپ کی جا رہی ہے۔ میں نے یہ ساری چیکنگ ایس اے گائیکر سے کی ہے جو میں آپ کے رکے پر لے آیا تھا، اوور۔
ٹائیگر نے تیز تیز لہجے میں کہا، گڈ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر وہ اسپیشل گائیکر استعمال نہ کیا جاتا تو یہ نگرانی کسی صورت نظروں میں نہ آتی۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یس سر، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس طرح بھی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ اوور، ٹائیگر نے کہا، تم وہیں ٹھہرو، میں صفدر اور کیپٹن شکیل کو بھیجتا ہوں، وہ ان دونوں کو کار سمیت دانش منزل پہنچا دیں گے۔ اوور، عمران نے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں کیفے روم کے سامنے موجود ہوں۔ اوور، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر گھڑی کا ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ابھی اس نے آدھے ہی نمبر ڈائل کیے تھے کہ اچانک رک گیا اور ایک طویل سانس لے کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ اسے درمیان میں خیال آیا تھا کہ ممبر فلیٹوں کے بجائے دوسرے خفیہ ٹھکانوں پر ہیں جہاں ٹیلی فون نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اٹھ کر الماری میں سے ایک ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر اسپیشل فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ۔ اوور، عمران نے بار بار یہی فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس صفدر اٹینڈنگ۔ اوور، چند لمحوں بعد صفدر کی آواز سنائی دی، صفدر، تم کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر میرے فلیٹ کے مقابل ذرا ہٹ کر کیفے روم کے سامنے پہنچ جاؤ، وہاں ٹائیگر موجود ہوگا، وہ تمہاری رہنمائی ایک گلی کی طرف کرے گا جس میں ایک کار 2 آدمیوں سمیت موجود ہے۔ تم نے ان دونوں آدمیوں کو اغوا کر کے اس کار سمیت دانش منزل پہنچانا ہے۔ تمام کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ کار میں ایسی مشینری موجود ہے جس سے میرے فلیٹ کی نگرانی کی جا رہی ہے، اسے نقصان نہ پہنچے، اور ہیڈ کوارٹر پہنچ کر چیف باس کو رپورٹ کرنا، باقی ہدایات وہی دیں گے۔ اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے عمران صاحب، ہم ابھی پہنچ جاتے ہیں۔ اوور، صفدر نے جواب دیا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اسی لمحے آپریشن روم میں گھنٹی بجنے کی تیز آواز سنائی دی اور کرسی پر بیٹھے عمران نے چونک کر سامنے دروازے کے اوپر لگی ہوئی سکرین پر دیکھا جس پر دانش منزل کے پھاٹک کا بیرونی منظر نظر آ رہا تھا اور سکرین پر بلیک زیرو منہ اٹھائے کھڑا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبایا تو پھاٹک کھلتا دکھائی دیا اور اس کے ساتھ ہی سکرین آف ہو گئی۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو آپریشن روم میں داخل ہوا۔ یہ تم پھاٹک پر اونٹ کی طرح منہ اٹھائے کیوں کھڑے تھے؟ عمران نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ اس لیے تاکہ آپ اطمینان سے چہرہ سکرین پر دیکھ سکیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن نکیل تو مجھے نظر نہیں آئی، عمران نے کہا۔ وہ یہاں آپریشن روم میں جو بیٹھی تھی پھاٹک پر کیسے نظر آ جاتی؟ بلیک زیرو نے ترکی بہ ترکی جواب دیا اور عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ جس طرح خود فکرے چست کر کے لطف لیتا تھا، اسی طرح دوسروں کی طرف سے چست کیے گئے خوبصورت فکروں پر بھی پورا لطف لیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے باہر کی ہوا تمہیں راس آتی ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب اتنی بھی راس نہیں آئی کہ آپ مجھے باہر کی ہوا کھلانے کے چکر میں سیکرٹ سروس سے ہی فارغ کر دیں، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اچھا، اب تم اندر کے ماحول سے ایڈجسٹ ہو چکے ہوگے، اس لیے رپورٹ دو، کیا تیر مار آئے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تیر مار کر نہیں بلکہ کھا کے آیا ہوں، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر چاول وغیرہ کب کھانے کو ملیں گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چاول کھانے کی بھی نوبت آ جائے گی، فی الحال یہ دیکھیے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے اس نے ایک چھوٹی سی ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے چونک کر ڈائری بلیک زیرو کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ اس میں ایک صفحہ میں نے موڑ دیا ہے، اسے پڑھ لیں۔ بلیک زیرو کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا اور عمران نے ڈائری کھول کر مڑا ہوا ورق سیدھا کیا اور پھر اسے پڑھنے لگا۔ اس کا مطلب ہے میرا اندازہ درست نکلا، فرینک وہ نہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ ویسے بھی میں نے تمہارے جانے کے بعد اس بارے میں خاصی تصدیق کر لی ہے، عمران نے ڈائری بند کرتے ہوئے کہا اور پھر اس نے بلیک زیرو کو سرداور اور پھر ہالینڈ کے انٹیلیجنس کے چیف ہیگ سے ہونے والی بات چیت سنا دی۔ او، تو پھر یہ ریڈ ٹی یقیناً یہ فرینک خود ہی ہوگا، یہ ڈبل کراس کر رہا ہے، ادھر انٹیلیجنس کا آفیسر بھی ہے اور ادھر مجرم بن کر بھی کاروائیاں کرتا پھر رہا ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس ڈائری سے بات واضح ہو گئی ہے، وہ خود ریڈ ٹی نہیں ہے بلکہ اس نے پورا گروپ ترتیب دیا ہوا ہے جس کا انچارج تو ریڈ ٹی ہے،
لیکن ریڈ ٹی کا باس یہ فرینک ہے، ورنہ ڈائری میں صرف وہ ریڈ ٹی لکھتا، ریڈ ٹی کے ساتھ چیف باس کا لفظ نہ لکھتا۔ اور اب مجھے اس کا طریقہ کار بھی سمجھ آ گیا ہے۔ ریڈ ٹی وارداتیں کرتا ہے اور یہ انٹیلیجنس آفیسر بن کر اس ملک کی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس طرح ریڈ ٹی کے خلاف ہونے والی تمام کارروائی سے پوری طرح آگاہ رہتا ہے، اور ظاہر ہے عین موقع پر ریڈ ٹی کو ہدایات مل جاتی ہوں گی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن سرداور اور ہیگ سے تو بات اب ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ کو فرینک پر کیسے شک ہوا جو آپ نے مجھے اس کے کمرے کی تلاشی کے لیے بھیجا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ شک مجھے اس لیے پڑا تھا کہ فرینک سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کی مسلسل ٹو میں تھا۔ اس کا بار بار اصرار یہی تھا کہ کسی طرح ہیڈ کوارٹر کا پتہ چل جائے، اور ریڈ ٹی نے بھی ہیڈ کوارٹر کا ہی پتہ چلانے کے لیے سارا کھیل کھیلا۔ بہرحال پہلے تو صرف شک تھا، اب تو مسئلہ حل ہو گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی بات کرتا، تیز سیٹی کی آواز ایک بار پھر گونجی، اور اس بار عمران اور بلیک زیرو دونوں نے چونک کر دروازے کے اوپر لگی ہوئی سکرین کو دیکھا۔ پھاٹک کے باہر ایک سیاہ رنگ کی کار کھڑی تھی، اس کے پیچھے سفید رنگ کی کار تھی۔ سیاہ رنگ کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا تھا، جبکہ پچھلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر پھاٹک کھولنے والا بٹن دبا دیا تو پھاٹک کھلنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی سکرین آف ہو گئی۔ یہ کسے لے آئے ہیں؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ میں یہاں تمہاری کرسی پر تمہاری طرح فارغ تو بیٹھنے سے رہا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کچھ کام ہی کر لیا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، آپ نے تو اس کرسی پر بیٹھتے ہی نہ جانے کیا کیا کر ڈالا، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بھائی رزق حلال کھانا چاہیے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اسی لمحے میز کے کنارے سے صفدر کی آواز ابھری۔ سر، صفدر بول رہا ہوں، دونوں آدمیوں کو گیسٹ روم میں ڈال دیا گیا ہے، وہ بے ہوش ہیں، کار اسپیشل گیراج میں ہے، مشین اس میں موجود ہے۔ صفدر کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔ نہیں سر، عمران صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم ٹائیگر سے ملے اور پھر اس کار تک پہنچے۔ وہ لوگ کار کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، گلی سنسان تھی، اس لیے انہیں سر پر ضربیں لگا کر بے ہوش کر دیا گیا۔ پھر چونکہ ہم نے یہاں آنا تھا اس لیے ٹائیگر وہیں سے چلا گیا اور ہم انہیں کار سمیت لے کر یہاں آ گئے، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں جا سکتے ہو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے پھاٹک کھولنے والا بٹن دبا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے پوچھا، اور عمران نے اسے مختصر طور پر بتا دیا۔ میں ذرا ان سے ان کے ہیڈ کوارٹر کا پوچھ لوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم سے باہر نکل گیا۔ چیف باس آپ اور یہاں؟ ریڈ ٹی کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی، کیونکہ دروازے پر فرینک کھڑا تھا، تنظیم کا چیف باس۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا؟ دروازے میں کھڑے ہوئے فرینک نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن باس، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، ریڈ ٹی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ لیکن اب تو ہو گیا ہے، بیٹھو، فرینک نے یکلخت سنجیدہ لہجے میں کہا، اور خود آگے بڑھ کر میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریڈ ٹی بھی سر جھٹکتا ہوا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، البتہ اس کے چہرے پر ابھی تک حیرت کے آثار موجود تھے۔ مشن کی کیا پوزیشن ہے؟ فرینک نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ باس، آپ کو رپورٹ تو ساتھ ساتھ مل رہی ہے، ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے مارٹن کی کال آئی تھی، اس نے حتمی طور پر پتہ چلا لیا ہے کہ مطلوبہ فائل سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں X2 کی تحویل میں ہے، لیکن چونکہ اب تک ہیڈ کوارٹر کا اتا پتہ معلوم نہ ہو رہا تھا، اس لیے مارٹن نے ایک اور حل نکالا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کو جانتے ہیں۔ یہ سیکرٹری ہماری ہٹ لسٹ میں تھا، لیکن یہ اس لیے قتل ہونے سے بچ گیا کہ یہ ان دنوں ملک سے باہر تھا، چنانچہ میں نے اسے حکم دے دیا ہے کہ وہ سر سلطان کو فوری طور پر اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر میں لے آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس بار ہم کامیاب رہیں گے، ریڈ ٹی نے جواب دیا۔ گڈ، اچھا آئیڈیا ہے، فرینک نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے باس، ہمارے سائیڈ مشن اب تک کامیاب جا رہے ہیں۔ ابھی 10 نے اطلاع دی ہے کہ حکومت کے 3 اور اعلیٰ عہدیدار ختم ہو چکے ہیں، چنانچہ میں نے اسے فائنل کال دے دی ہے کہ وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو ہٹ کرنے کی دھمکی دے دے۔
اور ساتھ ہی 2 ارب روپے کی ڈیمانڈ بھی دے دے۔ 01 کا خیال تھا کہ حکومت فوراً رقم کی ادائیگی پر تیار ہو جائے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ 02 کا مشن نمبر 2 ناکام ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر ان کا مشن نمبر 3 کامیاب ہو گیا تو پھر یقیناً حکومت بوکھلا جائے گی۔ بہرحال ڈیمانڈ تو ان تک پہنچ جائے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ریڈ ٹی نے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ مشن نمبر 3 واقعی کامیاب ہو جائے گا؟ فرینک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ بالکل باس، اس بار 02 نے بڑے ٹھیک ٹھاک انتظامات کیے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان انتظامات کے سامنے ڈیم نہ ٹھہر سکے گا۔ ریڈ ٹی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، کب کی فائنل کال ہے اس مشن کے لیے؟ فرینک نے پوچھا۔ کل رات کی باس، آپ کو تو علم ہے، ریڈ ٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ فائنل مشن کا کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ تو حل ہونے میں ہی نہیں آ رہا، پارٹی جلدی جلدی کا شور مچائے ہوئے ہے، فرینک نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بھی ہو جائے گا باس، یہاں واقعی آ کر معلوم ہوا ہے کہ ہیڈ کوارٹر کو اس قدر خفیہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کسی صورت اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آپ کو کچھ پتہ چلا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ملیں گے، وہ عمران کا دوست ہے، اسے ضرور معلوم ہوگا، ریڈ ٹی نے کہا۔ نہیں، وہ بھی لا علم ہے، فرینک نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اب تو صرف یہی صورت ہے کہ سر سلطان سے ہر قیمت پر پوچھا جائے، ریڈ ٹی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فرینک کوئی جواب دیتا، میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، ریڈ ٹی اسپیکنگ، ریڈ ٹی نے ریسیور اٹھا کر تیز لہجے میں کہا۔ مارٹن بول رہا ہوں جناب، ہیڈ کوارٹر سے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کو اغوا کر کے یہاں پہنچا دیا گیا ہے 0 روم میں۔ اب مزید کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے مارٹن کی آواز سنائی دی۔ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی؟ ریڈ ٹی نے پوچھا۔ نو سر، سر سلطان کوٹھی میں اکیلے تھے، ان کے بچے کہیں گئے ہوئے تھے، صرف 2 ملازم تھے جنہیں گولی مار دی گئی ہے، تعقب کا بھی خیال رکھا گیا ہے، مارٹن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رکو، میں خود 0 روم میں آ رہا ہوں، ریڈ ٹی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ باس، آپ چلیں گے یا؟ ریڈ ٹی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چلو، میں خود بھی اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، فرینک نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ریڈ ٹی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ آئیے باس، 0 روم نیچے تہہ خانے میں ہے، ریڈ ٹی نے کہا۔ تم آگے چلو، میں تمہارے پیچھے ہوں، فرینک نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ریڈ ٹی سر ہلاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ فرینک اس کے پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ گئے، جس کے سامنے 2 مسلح آدمی موجود تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو دیکھتے ہی باقاعدہ مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ریڈ ٹی کے اشارے پر دروازہ کھول دیا۔ ریڈ ٹی اور فرینک اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا، جس کے درمیان میں ایک کرسی پر سر سلطان رسیوں سے بندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کا سر ڈھلکا ہوا تھا، وہ بے ہوش تھے، سر پر زخم اور خون جمنے کا نشان بھی نمایاں تھا۔ دروازے کے قریب ہی 2 مسلح آدمی دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے، جبکہ ایک آدمی کرسی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے ہوش میں نہیں لے آئے مارٹن؟ ریڈ ٹی نے کرسی کے قریب پہنچتے ہی ساتھ کھڑے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ نے حکم تو نہیں دیا تھا باس، اب لے آتا ہوں، مارٹن نے کہا اور مڑ کر پوری قوت سے سر سلطان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ ایک ہی تھپڑ سر سلطان کو ہوش کی وادی میں کھینچ لایا اور انہوں نے کراہ کر آنکھیں کھول دیں۔ مارٹن دوسرا تھپڑ مارنا چاہتا تھا کہ فرینک نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور مارٹن سر جھکائے پیچھے ہٹ گیا۔ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ سر سلطان نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ہماری قید میں ہو سر سلطان، تمہیں شاید معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم بھی ہماری ہٹ لسٹ میں تھے، لیکن بیرون ملک کے دورے کی وجہ سے تم بچ گئے تھے، لیکن ہم اپنی ہٹ لسٹ کو ہر صورت میں مکمل کرنے کے عادی ہیں، ریڈ ٹی نے بڑے تحکمانہ لہجے میں سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔ او تو تم ریڈ ٹی کے آدمی ہو، سر سلطان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ آدمی نہیں، میں خود ریڈ ٹی ہوں، سمجھے؟ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن ہاں، ایک صورت میں تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے، اگر تم سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دو، ریڈ ٹی نے سخت لہجے میں کہا۔ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر؟ مجھے کیا معلوم، میرا سیکرٹ سروس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، میں تو وزارت خارجہ سے متعلق ہوں، سر سلطان نے گھمبیر لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ پتہ بتا دو تو میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں،
ورنہ یہاں موجود مشین گنوں کے پورے برسٹ ایک لمحے میں تمہاری چھٹی کرا دیں گے۔ ریڈ نے چیختے ہوئے کہا، تم جو چاہو کرو، جب مجھے معلوم ہی نہیں تو میں بتاؤں گا کیا؟ سر سلطان کے لہجے میں اعتماد تھا۔ سنو بوڑھے، تم ریڈ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں چاہوں تو تمہارے دماغ کے اندر جھانک کر سب کچھ معلوم کر سکتا ہوں، لیکن اس صورت میں تمہاری بوڑھی کھوپڑی چٹک جائے گی۔ ریڈ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، ٹھہرو ریڈ، میں پوچھتا ہوں۔ دیکھو یہ کیسے طوطے کی طرح بتاتا ہے، اچانک قریب کھڑے فرینک نے تیز لہجے میں کہا، اور ریڈ حیرت سے فرینک کو دیکھنے لگا۔ فرینک آگے بڑھا اور سر سلطان کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، لیکن سر سلطان کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا، وہ بالکل اسپاٹ تھیں۔ اچانک فرینک نے اپنی دائیں آنکھ کا کونا دبایا جیسے سر سلطان کو آنکھ مار رہا ہو، اور سر سلطان یک لخت بری طرح چونک پڑے۔ سر سلطان، میں عمران کا کلاس فیلو اور دوست فرینک ہوں۔ میرا تعلق ہالینڈ کی انٹیلیجنس سے ہے۔ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دیں تو یقین کریں آخرکار فائدہ پاکیشیا کا ہی ہوگا۔ فرینک نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ، اگر تم عمران کے دوست ہو تو پھر تم اس مجرم کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ یہ تو تمہیں باس کہہ رہا ہے۔ سر سلطان نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، آپ اس مسئلے کو نہیں جانتے، یہ پیچیدہ چکر ہے، آپ کا اس پر غور کرنا فضول ہے۔ فرینک نے کہا، ٹھیک ہے، مجھ سے عمران نے تمہارے بارے میں ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے میں تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اس طرح نہیں، یہ مسلح افراد باہر چلے جائیں تب بتاؤں گا، ورنہ میرا ضمیر مجھے ہمیشہ کچوکے لگاتا رہے گا کہ میں نے جان بچانے کے لیے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتایا ہے۔ سر سلطان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ریڈ مسلح افراد کو باہر بھیج دو۔ سر سلطان درست کہہ رہے ہیں، فرینک نے مڑ کر ریڈ سے کہا، مگر باس، ریڈ نے کچھ کہنا چاہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، فرینک نے سخت لہجے میں کہا۔ ریڈ نے مسلح افراد اور مارٹن کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا، اور مسلح افراد خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گئے۔ مارٹن بھی ان کے پیچھے تھا۔ دروازہ اندر سے بند کر دو ریڈ، تاکہ سر سلطان کو پوری طرح تسلی ہو جائے، فرینک نے کہا، اور ریڈ سر ہلاتا ہوا مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے فرینک نے یک لخت گھوم کر پوری قوت سے اس کی گدی پر ہتھیلی کی زوردار ضرب لگائی، اور ریڈ چیختا ہوا منہ کے بل فرش پر گرا۔ اسی لمحے فرینک کی لات حرکت میں آئی اور اس کے بوٹ کی ٹو پوری قوت سے نیچے گر کر پلٹنے کی کوشش کرتے ہوئے ریڈ کی کن پٹی پر پڑی، اور ریڈ کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی، اور اس کے ہاتھ پیر یک لخت سیدھے ہوتے گئے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ فرینک اس کے بے ہوش ہوتے ہی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے اندر سے اسے لاک کر دیا۔ کیا تم واقعی عمران ہو؟ سر سلطان کے لہجے میں حیرت بھری آواز نکلی۔ آئی کوڈ میں ساری بات سمجھنے کے باوجود آپ ابھی تک پوچھ رہے ہیں کہ زلیخا مرد تھی یا عورت؟ فرینک نے مڑ کر مسکراتے ہوئے عمران کی اصل آواز میں کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے تیزی سے سر سلطان کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ لیکن تم یہاں اتنے اطمینان سے موجود ہو، میں تو واقعی بری طرح الجھ گیا تھا، سر سلطان نے کہا۔ آپریشن مکمل کرنے سے پہلے مجھے پتا چل گیا کہ آپ کو اغوا کر کے یہاں لایا جا رہا ہے، اس لیے میں فائنل کال دینے سے رک گیا کہ کہیں آپ کو ختم نہ کر دیا جائے یا کہیں اور نہ لے جایا جائے، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے ایک کونے میں موجود میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جلدی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ریسیور سے ایک بھاری سی آواز ابھری، مارٹن سے بات کرواؤ، اسے اپنے پاس بلا لو، ایک ضروری بات ہے، عمران نے ریڈ کے لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد مارٹن کی حیرت بھری آواز ریسیور پر گونج اٹھی۔ یس باس، مارٹن کے لہجے میں حیرت تھی کہ اسے وہاں تہ خانے سے بلا کر انٹرکام پر بات کیوں کی جا رہی ہے۔ مارٹن، ایک اہم مسئلہ سامنے آ گیا ہے، یہاں ہیڈ کوارٹر میں جتنے بھی افراد موجود ہیں انہیں اکٹھا کر کے بڑے ہال میں پہنچ جاؤ، چیف باس اور میں ابھی وہاں پہنچ رہے ہیں، جلدی کرو، وقت بے حد کم ہے، عمران نے کہا۔ لیکن باس، مارٹن نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، نان سینس، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، مارٹن نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھ دیا، اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور اس کی سائیڈ میں لگا ہوا ایریل کھینچ کر اسے اونچا کیا، اور پھر باکس کی سائیڈ میں موجود بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، پرنس آف ڈھمپ کالنگ اوور،
عمران نے تیز تیز لہجے میں کہا، یس جولیا بول رہی ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی، جولیا تمام ممبرز کوٹھی کے گرد پہنچ چکے ہیں، اوور۔ عمران نے پوچھا، ہاں سب موجود ہیں اور تمہاری طرف سے کوشن کا انتظار تھا، اوور۔ جولیا نے جواب دیا، سنو، کوٹھی کی مین عمارت میں برآمدے کے سامنے ایک گیلری ہے، اس گیلری کے دائیں طرف پہلا دروازہ ایک بڑے ہال کمرے کا ہے، اس میں موجود تمام مسلح افراد اس ہال کمرے میں موجود ہیں